जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी इस जो मार्च है, ये जो एक जुलूस इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, उसको वो लीड कर रही हैं। और KPK के गैरतमंद लोग जो हैं KPK के, वो अपने लीडर के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। DPO अटक हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये चैलेंज किया कि ये हम अटक पुल जो है ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस करने नहीं देंगे। और हकला इंटरचेंज के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा तसादुम देखने को मिला, जिसमें काफ़ी जो पुलिस वाले हैं वो भी जख्मी हुए। और जब इनकी तरफ से शेलिंग की गई, इनकी तरफ से मुख्तलिफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, तो उसमें जो PTI के कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में उनके जख्मी होने की इत्तलात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज सबकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जो इस्लामाबाद में उन्होंने करना था, जिसको लास्ट कॉल का नाम दिया गया था कि ये इमरान खान की तरफ से अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं और उनके जो कारकुनान हैं, उनके लिए ये आखिरी कॉल है। और ये एक डिसाइसिव मोमेंट है जब ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के बगैर वहाँ से वापसी नहीं होगी। 24 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, लेकिन हमने देखा कि 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा हमें क्राउड देखने को नहीं मिला। और उसकी वजह ये थी कि 23 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद जाने वाले सारे रास्ते हैं, स्पेशली पंजाब की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, तो तमाम मोटरवेज़ का जो नेटवर्क है वो बंद कर दिया गया था। जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए गए थे ताकि जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद जाने से रोका जा सके। और उस क्राउड को लीड करने में दो अहम शख्सियत शामिल हैं। एक तो KPK के जो CM हैं अली अमीन गंडापुर, और दूसरी बुशरा बीबी। इससे पहले हमने देखा था कि बुशरा बीबी को ये कहा जाता था कि उनकी सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक घरेलू औरत है। और जब भी उनके ख़िलाफ़ जो उनके मुखालिफिन हैं कोई बयानबाजी की जाती थी, तो हमेशा जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर से रिजेंटमेंट का इजहार किया जाता था कि वो एक घरेलू खातून है और वो उनको सियासी जो डायलॉग है उसका हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी इस जो मार्च है, ये जो एक जुलूस इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, उसको वो लीड कर रही हैं। और जब ये जुलूस KPK से निकला और पंजाब की तरफ इसका सफ़र शुरू हुआ, तो हमने देखा कि बुशरा बीबी अपने कारकुनान और CM KPK के साथ शाना बशाना कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं। और हमने देखा कि वो बार बार गाड़ी में से निकल कर अपने जो कारकुनान हैं उनका जो जज्बा है वो बढ़ा रही हैं। और उनको बार बार एक बात कही जा रही है कि KPK के गैरतमंद लोग जो हैं KPK के, वो अपने लीडर के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये एक सवालिया निशान भी है कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बीवी या कोई भी औरत ऐसी होगी कि अगर उसका खामद जो है वो तकलीफ़ में है और उसकी जो बीवी है वो उसके लिए जद्दोजहद ना करे। इसी तरह से हमने देखा कि जब 1999 में मियाँ साहब के साथ ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त जो मियाँ साहब की बीवी थी कुलसूम नवाज साहबा, तो उन्होंने भी इस तहरीक को लीड किया। इसी तरह से हमने देखा नुसरत भुट्टो साहिबा को, कि जब भुट्टो साहब प्रिजन में थे तो नुसरत भुट्टो ने जिस तरह से अपने जो कारकुनान हैं उनको लीड किया। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं उनकी वो सरगर्म रहनुमा थी। तो ये एक नेचुरल अमल है कि जब भी किसी खामद के ऊपर कोई बड़ी मुश्किल आती है तो बीवी उसके लिए जद्दोजहद करती है और उसका साथ देती है। तो फिर ये फ़र्क नहीं रहता कि कौन घरेलू औरत है या कौन सियासी औरत है। तो उसकी वजह से ये है कि इस एक ख़ातून के लीड करने की वजह से जो कारकुनान है वो और भी ज़्यादा बलबले और उसके साथ वो उनके साथ चल रहे हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज किया जा रहा था वो ये था कि पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि जो DPO अटक हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये चैलेंज किया कि ये हम अटक पुल जो है ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस करने नहीं देंगे। लेकिन DPO साहब का तो हमने उसके बाद नहीं देखा, वो मंजर से गायब है। लेकिन जो ये जलसा है, जो लोग हैं वो अटक पुल को क्रॉस करके पंजाब की हदूद में दाखिल हुए। और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अब ये तो था सारी सफ़र की दास्तान की, सफ़र कैसे शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि अभी क्या हालात चल रहे हैं। जो जुलूस है, जो मार्च है KPK से शुरू होने वाला, वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। और हकला इंटरचेंज के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा तसादुम देखने को मिला, जिसमें काफ़ी जो पुलिस वाले हैं वो भी ज़ख्मी हुए। और जब इनकी तरफ से शेलिंग की गई, इनकी तरफ से जब मुख्तलिफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया,
تو اس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ان کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں، اور اسی تصادم میں ایک پولیس اہلکار جن کا جو تعلق ہے وہ مظفر آباد سے بتایا جاتا ہے، اور غالباً نام ان کا مبشر ہے، اور وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی جان اس جلوس کی نظر ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا انٹرچینج جب معاملہ یہاں پہ تصادم ہوا ان کی طرف سے بھی، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس پہ، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی، جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو جلوس ہے اس میں شرط پسند عناصر شامل ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے ویپنز ہیں، جن کے پاس اسلحہ اور بارود ہے، اور وہ نہتے پولیس اہلکاروں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر لوگ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ کن کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور آگے سے کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے، لیکن جو بھی ہے نقصان اس وقت میرے پاکستان کا ہو رہا ہے، میرے جو عوام ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی شہید ہو، وہ پولیس والوں کی طرف سے ہو یا وہ کارکنان کی طرف سے جاتا ہے، تو ایک انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کو ایک سیاسی جو پیچیدگی ہے یا سیاسی کشیدگی کے نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ انٹرچینج کراس ہوا ہے اور اسلام آباد کی حدود میں لوگ داخل ہوئے ہیں، تو پھر کیونکہ اسلام آباد میں اس ٹائم جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں 3 روزہ دورے پر موجود ہیں، جن کے ساتھ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ شامل ہیں، 43 کے قریب انڈسٹریلسٹ شامل ہیں، اور 68 لوگوں پر مشتمل ان کا ڈیلیگیشن بھی موجود ہے، جو مختلف جو معاہدے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں پی ٹی آئی کا جو جلوس ہے یا پی ٹی آئی کا دھرنا دینا وہ خوشائند نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ابھی حکومت نے تھوڑے سے سمجھداری کے ساتھ ایک ڈیسیژن لیا ہے اور مذاکرات کا راستہ کھولا گیا ہے۔ آج دوپہر کو جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے پی ٹی آئی سے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، جیل میں، اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی۔ اب عمومی طور پر دیکھا جائے تو منڈے والے دن عمران خان سے جو ملاقات ہے اس کا دن نہیں ہے، اور اس دن ملاقات نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد جب بیرسٹر گوہر سے سوال پوچھا گیا کہ کیا بات ہوئی خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو اس بات سے ڈینائی کر رہی تھی کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ اس جو شرپسند جتھا ہے بقول ان کو ہم بری طرح سے کچلیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ساری آج میٹنگ ارینج کی گئی، اور اسپیشلی جو اس میٹنگ میں بیرسٹر سیف ہیں جو کافی سمجھا جاتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے کافی قریبی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اگر وہ عمران خان سے آج ملاقات کر کے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی واقعی ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جن سے عمران خان کرنا چاہتے ہیں انہی سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے کسی جو ان کا گھر ہے وہاں پہ نظر بند کر دیا جائے گا، اور تھوڑی سی یعنی کہ ڈیل کی بجائے ڈھیل تھوڑی سی دی جائے گی، یا تو ان کو کے پی کے میں جو کے پی کے ہاؤس ہے وہاں پہ ہاؤس ریسٹ کیا جا سکتا ہے، بنی گالہ میں کیا جا سکتا ہے، یا کے پی کے کسی جیل میں جو ایک سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو ان کو سہولیات دی جاتی ہیں عمومی طور پر، وہ ان کو دے کے تو باقی معاملات لیٹر آن سیٹل کر لیے جائیں گے۔ تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر دکھایا ہے، اور وہ اس چیز پہ تھوڑے سے ایگری ہو گئے ہیں۔ اب باقی اس مزید جیسے اس حوالے سے مزید اطلاعات آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو بات جو اب کرتے ہیں دوسرے مذاکرات کی، تو دوسرے مذاکرات جو ہیں وہ اس ٹائم جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈی چوک میں دھرنا کرنا چاہ رہی ہے، اور اتنی بڑی لوگوں کی تعداد موجود ہے، تو اگر ان کو فورس کے ساتھ ٹیکل کیا جائے گا تو وہ نقصان ہوگا، وہ ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے، وہ حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور وہ مظاہرین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے ان کو کوئی آلٹرنیٹیو جگہ دے دی جائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ غالباً جب تک یہ آن ایئر جائے گا ویلاگ تب تک یہ مذاکرات ہو گئے ہوں گے، اور یہ جو آپشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی چوک کی بجائے، ریڈ زون کی بجائے جو پشاور موڑ ہے وہاں پہ مظاہرین کو مظاہرہ کرنے کی، جلسہ کرنے کی یا دھرنا دینے کی اجازت دی جائے، اور اس کے بدلے میں پولیس ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، اور اس طرح سے ان کا جو مقصد ہے دھرنا دینا وہ بھی دے لیں گے، اور حکومت کی جانب سے جو ایک طاقت کا استعمال کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی نہیں کیا جائے گا، اور مظاہرین کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ون ون ماڈل ہے، اور اس میں بھی مذاکرات میں محسن نقوی صاحب شامل ہیں، اور محسن نقوی صاحب کا ان مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کے نمائندے ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، یا صادق صاحب بھی شامل ہیں. دوسری جانب سے دیکھا جائے تو جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں بیرسٹر گوہر وہ شامل ہیں، اسد کیسر صاحب اور شبلی فراز صاحب شامل ہیں. اور اسد کیسر اور ریاض صادق صاحب جب موسٹلی جب مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں تو وہ مذاکرات ہو جاتے ہوتے ہیں. ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ملک کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں، کچھ ان کی مان لی جائے اور کچھ اپنی مان لی جائے، کیونکہ اس ٹائم جب انٹرنیشنل ایک بڑا دورہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے جو شناخت ہے، انٹرنیشنل یہ تشخص ہے جو پاکستان کی ڈگنیٹی ہے، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہاں پہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے جو دوسرا بڑا قدم اٹھایا گیا کہ انہوں نے جو انٹرنیشنل جو ان کا ڈایاسپورا ہے، جو دوسرے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے ملک میں جہاں وہ موجود ہیں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، تو وہاں پہ کل انہوں نے مظاہرہ کیا. اور اسپیشلی اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہونے والا جو مظاہرہ ہے وہ وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شامل ہوئی. اور بیسیکلی اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں کرتے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا کی وہ زینت بنتا ہے اور انٹرنیشنل رہنماؤں کی وہ ڈسکشن میں ٹاپک آ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جو پی ٹی آئی کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ تو کریٹ ہوگا. اب دوسری بڑی بات کہ اس میں کہاں سے پارٹیسپیشن ہوئی، تو اس جلوس کو اگر ہم اس کا انالیسز کریں تو پنجاب سے کوئی خاطر خواہ لوگ نہیں نکلے، اور یہ ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ راستے کیونکہ بند تھے، رکاوٹیں تھیں، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس بھی اور طرح سے ڈیل کرتی ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد نہیں نکلی. لیکن کے پی کے سے ایک بہت بڑا جلوس ہم نے دیکھا، ایک ادھر سے آ رہا تھا، اور دوسرا جو تھا بڑا قافلہ وہ عمر ایوب کی قیادت میں جو ہزارہ جی بی اور آزاد کشمیر کی طرف سے آ رہا تھا، وہ بھی بہت بڑا قافلہ تھا. تیسرا جو قافلہ ہے وہ زرتاج گل کی قیادت میں جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے. تو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور سے لوگ نہیں نکلے اور لاہور کی قیادت بھی غائب ہے. سلمان اکرم راجہ کی بات کی جائے، یا جو رہنما شیخ وقاص اکرم ہیں ان کی بات کی جائے، یا دیگر لوگوں کی بات کی جائے، تو وہ ہمیں منظر پہ اس طرح سے گرم جوشی کے ساتھ نظر نہیں آئے جس طرح سے ان سے توقع کی جا رہی تھی. لیکن ابھی بھی مظاہرین جب بھی نکلیں، وہ چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ابھی بھی جو تعداد ہے وہ تقریباً 30,000 سے لے کے 50,000 تک بتایا جا رہا ہے. اور ایک دوسری اسٹریٹجی جو ابھی جب میری پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دھرنے سے کئی دن پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کو قیادت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ باہر نہیں نکلیں گے اور وہ بالکل پرامن رہیں گے، اور جب یہ قافلہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو اس کو اسلام آباد کے جو باسی ہیں اور جو لوگ مختلف شہروں سے آ کے اسلام آباد میں سیٹلڈ ہوئے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نکل کر دھرنے یا جو جلسہ ہوگا اس کو جوائن کریں گے، اور اس طرح سے ایک بڑا پاور شو کیا جائے گا. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جس کو اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا گیا کہ پہلے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے 24 کی بجائے، اب یہ 26 تک یعنی کہ بات جاری ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سٹ ان ہو جاتا ہے، دھرنا ہو جاتا ہے، تو یہ سلسلہ کافی دن تک چل سکتا ہے، اور حکومت بھی اسی حوالے سے تیاریاں کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ بھی کارکنان کی بہت بڑی تعداد ابھی ہڈن ہے جو نکل کے باہر آ سکتی ہے اور وہاں پہ ایک بڑا سیاسی شو کیا جا سکتا ہے. تو میری دونوں جو فریقین ہیں حکومت کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس دھرنے کو ایمیکیبلی کیا جائے، ڈیل کیا جائے، ٹیبل ٹاک کیے جائے، مذاکرات کیے جائیں، اور جو ایک قانونی طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے. اور دوسری جانب مظاہرین سے یہ التجا ہے وہ پیسفل رہیں اور امن کا دامن تھامے رکھیں، اور کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت اہم دورہ ہو رہا ہے تو اس کو سیبوٹیج نہ کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دیتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.